अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं नील भाई, आप ठीक ठाक हैं? साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया और बहुत बड़ी जबरदस्त, खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत जबरदस्त आपसे मिलके और आपके बारे में सुन के और आपसे बात करके वैसे ही दिल खुश था हमारा, और हमारी कोशिश थी कि आपको किसी ना किसी तरह अपने सेगमेंट मिल लें, ताकि आपके जिंदगी के तजर्बात प्लस माशरा आप किस तरह देखते हैं वो, और आपकी जो एक एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड के अंदर, उसके बारे में हम आपसे बात करें। तो अपना तारुफ करवाइए नील केशव साहब, प्लीज। जी, मेरा पूरा नाम है नील केशव जी और मेरे वालिद 1953 में जी उन्होंने वकालत शुरू की मीरपुर खास शहर में, जो कि मीरपुर खास शहर वो शहर है जहाँ से जोधपुर एक्सप्रेस चलती थी, महाराजा जोधपुर की ट्रेन आती थी, बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन बना हुआ है। जी जी तो वहाँ मैं पैदा हुआ। एक अमेरिकन हॉस्पिटल था, जी क्योंकि उस जमाने में भी 60 में मैं पैदा हुआ, तो 60 में भी मीरपुर खास में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था जिसमें इवन कोई मैटरनिटी हो सके। तो वहाँ एक मिशनरी हॉस्पिटल था, अमेरिकन हॉस्पिटल हम उसे कहते थे, उसमें मैं पैदा हुआ। और मेरे वाले साहब 53 में वकालत शुरू की, तो शुरू में वो फातिमा जना के साथ जो उनका खासा तहरीक में भी पहले रहे, फिर वो फातिमा जना के इलेक्शन में अयूब खान के खिलाफ भी काफ़ी उनका सरगर्म रहे। और उसके बाद जब मैं वकील बना, तो वकील बनने के साथ ही मुझे शौक हुआ, क्योंकि उस जमाने में होता ये था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नौकरी जो मिलती थी वो बड़ी लुक्रेटिव समझी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि मुझे यहाँ रेवेन्यू में क्लर्क लगवा दें। उन्होंने कहा भाई क्लर्क बन के तुम रिश्वत कमाओगे, और मैंने जो इतना कैरियर बनाया है वो उस पे तुम बट्टा बिठा दोगे, तो मेहरबानी करके क्लर्क ना बनो, तुम वकील बन जाओ। सही। तो बहरहाल वो मैट्रिक के ज़माने की, इंटर के ज़माने की बात थी। बहरहाल मैंने एलएलबी किया, एलएलबी हैदराबाद सिंध लॉ कॉलेज से मैंने एलएलबी किया। तो एलएलबी के लास्ट ईयर में जब मैं था, तो ज़िया-उल-हक का ज़माना था, तो उस वक्त सीएसएस की कुछ सीटें आई थी रूरल सिंध की। तो मैंने सीएसएस का एग्जाम देना शुरू किया। तो जब मेरा आखिरी पेपर या पहला पेपर था, तो उस दौरान ही में एलएलबी के पेपर आ गए। पापा ने कहा कि अब मुझे जो शौक था कि सीएसपी करूं, लेकिन अब्बा ने कहा नहीं, वकील बनना है। तो अब्बा की ख्वाहिश को देखते हुए मैंने वो सीएसपी का इम्तिहान जो था वो बीच में ड्रॉप किया और एलएलबी को क्लियर किया। अच्छा, जब एलएलबी पास करके फिर मैंने अपने अब्बा के साथ ज्वाइन किया, 83 में मैं वकील बन चुका। तो 3 साल अब्बू के साथ रहा, तो मुझे फिर शौक हुआ कि मैं नौकरी करूं कोई अच्छी सी। उस जमाने में ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के बड़े शशकी थे, लैंड क्रूजर जीपें उनके पास होती थी, बड़े बड़े घर होते थे। मेरे पास के डिप्टी कमिश्नर का घर भी तकरीबन 20 एकड़ पर था, तो अंग्रेजों के बनाए हुए। तो अबू फिर मैं ये प्रोफेशनल जो जहाँ एसडीएम जो एसी अपॉइंट होते हैं, उसमें मेरा नोटिफिकेशन हुआ एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो अबू ने मुझे बुला के हमारे घर में एनेक्सी में एक ऑफिस अबू ने बनाया था। तो मतलब वो पहले हमारा जामा मस्जिद की मार्केट में ऑफिस था। तो फिर अबू ने, मैं जब वकील बना तो मैंने घर में हमारी जो बड़ी औताक थी एक, उसमें से कुछ कमरे मैंने अबू को कहा यहाँ कोई मॉडर्न स्टाइल की ऑफिस बनाते हैं, आपकी जो पुरानी दुकान टाइप ऑफिस है। तो अबू ने कहा मर्जी है, जो करो तुम्हें करना है। तो वो वहां पर मुझे उन्होंने बुलाया शाम को, तो कहने लगा कि देखो मैंने खाकसार तहरीक में भी काम किया, फातिमा जना के साथ काम किया, भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी बनी, उसमें बनाने वालों में मेरे वालिद थे, साथ जो भी ग्रुप था। माय फादर वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द हैदराबाद डिवीजन एंटी पीपल्स पार्टी। भुट्टो साहब से भी उनकी काफी दोस्ती थी, और सिंध के सारे जितने पॉलिटिशियंस थे तो काफी मेरे वालिद का एक पॉलिटिक्स में नाम था। तो उन्होंने कहा कि अब तुम ये असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन करोगे, तो तुम जाहिर है तुम्हारे जो स्टाइल हैं, उस वक्त में मुझे वो बोस्की की कमीज, सिंध में एक रवाज होता था कि बोस्की की कमीज और लट्ठे की शलवार पहनी जाती थी, चेयरमैन का लट्ठा आता। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे अभी से शौक है, तो ये शौक तो तुम वहाँ पूरे करोगे तो फिर रिश्वत कमाओगे, तनख्वाह है 1700 रुपए टोटल, तो अगर मेरी इज्जत का ख्याल करो तो तुम ज्वाइन मत करो। तो अब्बा ने इस अंदाज से कहा, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो वकालती रही मेरी। तो फिर जब
90 میں، ہاں 90 میں مجھے شوق ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل لائر بنوں. تو میں نے ابو کے دوست تھے خالد ایم اسحاق، کراچی کے بڑے پاکستان کے پرومیننٹ اس وقت کے لیجنڈ لائر تھے، خالد ایم اسحاق نام تھا ان کا. تو ان کی آفس میں نے جوائن کیا. تو 98 سے 96 تک وہ زندہ رہے، اور پھر انہوں نے بیمار ہو گئے، پھر فوت ہو گئے. تو پھر ہم نے اپنے الگ آفس شروع کر کے کراچی میں پریکٹس کرنا شروع کی. تو ابھی میں کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اور سول زیادہ تر میری لائن جو ہے سول لیٹیگیشن ہے جو، اور اس کے علاوہ کرمنل بھی کرتا ہوں. بینکنگ میں میرا کافی ایکسپوجر رہا، بینکنگ لا میں، ویری گڈ، بینکنگ کافی بینکس کے بھی لائر رہا میں. اور ایک واقعہ، کیونکہ وہ جو پچھلے جاتا ہوں، جو اسسٹنٹ کمشنر نہیں بننے دیا، اور وہ سی ایس پی آفیسر بھی نہیں بننے دیا کہ نہیں رشوت کماؤ گے، اور میری ساری کمائی خراب ہوگی. تو جب میں وکیل بنا، تو جب وہ میں نے نیا آفس ابو کو انیکسی میں گھر پہ بنا کے دیا، تو اس میں نے وہ جو ماڈرن سسٹم انٹرکام یہ وہ کر کے ابو کو الگ کمرے میں بٹھا دیا، میں باہر والے کمرے میں بیٹھ گیا. کلائنٹ آتا تھا پہلے مجھ سے ملتا تھا. اچھا، میرے والد صاحب مشہور تھے کہ اگر کوئی مفت کا وکیل چاہیے تو دیوان صاحب کو کرنا، اگر کوئی غریب آدمی، یہ ان کی ایک ریپوٹیشن تھی اس طرح سے. تو ایک آدمی اس دن آفس میں آیا ہمارے، ننگر پارکر کا کوئی تھا، اس کا کوئی لینڈ کا مسئلہ تھا. تو وہ آفس میں بیٹھا، تو میں نے اسے اس زمانے میں مڈ 80s میں میں نے اس سے کہا بھائی 5000 فیس ہوگی اور 500 روپے خرچے کے لگیں گے، اور یہ آپ کو ہم اسٹے دلوا دیں گے، اور آپ زمین پہ آرام سے بیٹھیے گا، پھر کوئی فیصلہ ہوگا، اگر آپ کا حق ہو آپ کو ملے گا. اس نے کہا نہیں، مجھے دیوان صاحب سے ملا دو. میں ابو کے پاس گیا، اندر میں نے کہا ایک آدمی آیا نگر پاس سے، یہ فلاں آدمی کے تھرو آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو ابو نے اس کو اندر بلا لیا. تو 10-15 منٹ کے بعد ابو نے مجھے اندر بلایا. تو ابو خود ٹائپ رائٹر، برادر کا چھوٹا سا ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، اس پہ خود ٹائپ کرتے تھے، وہ کوئی اسٹینو نہیں تھا، اور میرے پاس بھی کوئی اسٹینو نہیں، میرا لیپ ٹاپ پہ ہی کام تھا. انہوں نے مجھے ٹائپ رائٹنگ سکھائی تھی. تو مجھے کہنے لگے تم نے اس سے 5000 روپے مانگے؟ میں نے کہا ہاں میں نے مانگے. تو مجھے کہنے لگے اشارہ کر کے کہ اس کے جوتے دیکھو پھٹے ہوئے، اس کی پٹکا جو پٹکا پہنتے ہیں نا باہر دیہات کے لوگوں پر جو پگڑی باندھتے ہیں، تو دیکھو اس نے کہا یہ دیکھو پھٹی ہوئی اندر سے نظر آ رہی ہے، کپڑے اس کے میلے ہیں، تم نے اس آدمی سے 5000 کیسے مانگ لیے؟ جاؤ باہر اور جلدی سے کیس بناؤ اور صبح داخل کرو. تو وہ جو ابو نے ہمیں انسپائریشن دی نا کہ انسان کو پیسے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، کام کے لیے کام کرنا چاہیے، جو کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ میں آپ کام کریں گے تو میں آپ کو رزق دوں گا. تو وہ اس واقعے سے میں بڑا انسپائر ہوا. تو اور ایک میرے والد یہ بھی چیز تھی کہ کبھی اسیٹ نہیں بنانا چاہیے. اسیٹ دولت جو ہے آدمی کو دولت جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ میرے والد کی بھی تھیوری تھی اور میری بھی تھی. میں نے 38 سال وکالت کی ہے، میرے رہنے گھر کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک اس طرح کی لائف گزاری اور سسٹم میں انفٹ ہوتے گئے اسی انہی عادتوں کی وجہ سے. تو یہ ہے قصہ. اچھا، تو آپ کی نہیں، یہ تو بہت بہترین قصہ ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ انانیت اور نفسا نفسی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور جو کہ نظر آتی ہے. آپ کی لا فرم کا نام کیا ہے یہ بتائیے. ہمیں تو پتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے کہ آپ کی جو لا فرم ہے. میں جو ابھی کام کرتا ہوں وہ نیل کیشو اینڈ ایسوسیٹ کے نام سے کرتا ہوں، نیل اینڈ لا ایسوسیٹس. اوکے، نیل اینڈ لا ایسوسیٹس. اوکے، اچھا. تو اب سوال تھوڑا سا کر لیتے ہیں آپ کی زندگی، کیوں آپ کی زندگی تو 38 سال آپ کی وکالت میں گزر گئی، تو یہی آپ کی زندگی ہو گئی. ماشاءاللہ، بچے آپ کے کتنے ہیں؟ 6 بچے ہیں، اور جس میں سے 5 میری بیٹیاں ہیں اور 1 میرا بیٹا ہے. پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، جس میں سے 2 ڈاکٹر ہیں، انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور تیسری بھی گریجویٹ ہے، وہ بھی انگلینڈ میں ہے. انگلینڈ میں وہ اس لیے ہے کہ وہ میری جو بڑی بیٹی ہے اس کو میں نے یہاں سے میڈیکل کیا، اس نے پھر وہ رائل کالج آف انگلینڈ سے اس نے FRCS کیا، FCPS کیا، اور اس کے بعد وہ جو شادی جب ان کو ہوئی تو وہ لڑکا تھا وہ بھی IBA کا گریجویٹ تھا، تو اس وجہ سے وہ لندن شفٹ ہو گئے، دبئی سے لندن. تو اس طرح سے وہ لندن پہنچے، دوسری بھی اسی طرح سے، تیسری بھی اسی طرح سے.
یہی اب مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان سے کیونکہ پاکستان میں ڈیولپ تو کچھ نہیں ہوا نا سر، پچھلے 70-72 سالوں میں ڈیولپ تو کچھ نہیں ہوا. تو دیکھیں میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، ہم تو یہ کہتے ہمیں تو وطن سے محبت ہے، نہ میرے والد صاحب نے مائگریشن کیا، حالانکہ ان کو تو پھر فورس بھی کیا جاتا تھا کہ آپ مائگریٹ کر جائیں یار، کیونکہ فیملی ساری جو اسے دور کے رشتے دار سارے مائگریٹ کر گئے. تو میرے والد نے بھی مائگریشن کے سخت خلاف تھے کہ آدمی کو اپنی دھرتی نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل نہیں جو جہاں جو لوگ دھرتی چھوڑ اپنا وطن چھوڑتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. بالکل تو وطن ہوتا ہے. تو اسی تھیوری کے تحت ہم بھی یہیں کہیں باہر نہیں گئے، نہ میں گیا، نہ میرا بھائی گیا، نہ ہمارے دوسرے بھائی، ایک ہے ہماری دبئی میں ہے. تو وہ بیٹیاں اس لیے چلی گئیں کہ ایک وہ میرڈ تھیں اور دوسری کوالیفائی کرتی تھی. اور یہاں میں اپنے بھائی کا آپ کو قصہ بتا دیں تو میرے بھائی ایک دبئی، تو وہ انہوں نے LLB MBBS پاس کیا. تو جب ڈاکٹر بنے وہ، تو ان کو پہلے تو یہاں نوکری نہیں ملتی تھی. اب کمیشن پاس کرو، وہ بھی سفارش پہ پاس کرو. اب وہ ہمارے پولیٹیکلی کنیکٹڈ آدمی تھے، لیکن وہ کہتے تھے میں تو سفارش نہیں کروں گا. تو اس بیچارے کو نوکری نہیں ملی پبلک سبسکرپشن. حالانکہ اتنے بڑے پولیٹیشین کا بیٹا، جی سندھ کے سارے میرے والد کا نام ہے روچی رام، کامریڈ روچی رام. وہ جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ سب جانتے ہیں. تو وہ کہتے تھے میں سفارش نہیں کروں گا تو اس غریب کو نوکری. تو یہاں میں گارڈن میں رہتا تھا چھوٹے سے فلیٹ میں اس زمانے میں. تو یہ نوکری کرتا تھا کہ لیاری میں کسی ہاسپٹل میں، اس کو کوئی 8-9 ہزار روپے 10 ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی. وہ 10 سال اس نے یہاں مختلف ہاسپٹلس میں کام کیا، لیکن اس کی تنخواہ 25-30 ہزار سے اوپر نہیں گئی کہیں بھی. ڈاکٹر تھا. پھر اس کو کسی دوست نے ایک مشورہ دیا کہ تم دبئی جاؤ، وہاں تنخواہیں ڈاکٹر مطلب اچھی ہاسپٹل سے وہاں کام کرتی. تو وہ جب دبئی گیا تو پہلے سال نوکری کرنے کے بعد اس نے کیمبری گاڑی لی، جو گاڑی اس وقت پاکستان میں 40 لاکھ کی اور اب 1 کروڑ سے بھی اوپر کی ہے. اب وہ لیکسس گاڑی میں گھومتا ہے، اس کی تنخواہ کوئی 30,000 درہم ہے. اور اسی کوالیفیکیشن کا ڈاکٹر اگر یہاں کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، اس کی 1-1.5 لاکھ سے تنخواہ اوپر نہیں. تو یہ نا ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دینے کے ذرائع بھی پیدا نہیں کیے، اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے لیے بھی روزگار کے ذرائع اویلیبل نہیں ہے. ڈاکٹرز وہ کماتے ہیں جن کی بڑی بڑی ہاسپٹلس ہیں، جو پیسے والے آلریڈی ہیں، یا تو پھر 50 لوگ مل کے ہاسپٹل بناتے ہیں، پھر وہ لوٹ ماری کا سسٹم ہے ان کا. وہ ہماری قوم اس سے واضح طور پہ واقف ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ ریزن ہے. بالکل ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. تو ہمارے یہاں جتنی بھی کریم ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے باہر جانے کا یہی ایک ریزن ہے کہ یہاں ان کو اپنی ضرورت جتنا بھی پیسہ نہیں ملتا. بالکل نہیں ملتا. اور یہ صرف ایجوکیٹڈ جو آپ کی کمیونٹی، اس سے وہی نہیں، ہر آدمی بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈیولپ ہی کچھ نہیں ہوا. پچھلے 70-72 سالوں میں کیا ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں چلے جائیں، دیکھیں ہم نے کب سے بگاڑنا شروع کیا اپنے سارے ٹوٹل سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، اور ہمارے جتنے بھی ایگزیکٹو جو سسٹم ہے یا جوڈیشل سسٹم ہے یا ہمارے دوسرے جو پس پردہ سسٹمز ہیں، ان سب کو دیکھیں ہم نے کیسے بگاڑا. 47 میں پاکستان بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، 47 میں پاکستان بنتا ہے، 48 میں قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پاکستان جب بنتا ہے تو ہمیں صرف 3 لیڈر ملتے ہیں جو ماسز کے لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے ماسز کے لیڈر کہہ سکتے ہیں. اس پہ بھی بڑا کوشچن ہو سکتے ہیں، بحث ہو سکتی ہے، لیکن آپ قائد اعظم لے لیں، لیاقت علی خان اور سہروردی، یہ 3 لوگ ہمیں ملے، انہیریٹ ہوئے پاکستان کی. جب بنتا ہے تو ہمیں یہ 3 بڑے ماسز کے سیاستدان ہمیں انہیریٹ ہوئے جو ہمیں ملے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے 48 میں قائد اعظم صاحب کی قدرتی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو جس طرح سے اب لیاقت علی خان اور سہروردی، اب 59 سے لے کر اگر آپ 51-52 تک 56 تک دیکھیں، ایوب خان کی پارشلہ سے پہلے تک، تو آپ کی 8 حکومتیں چینج ہو چکی تھی 4-4 3-3 6-6 مہینے. بالکل. یا اگر آپ بولے تو نام میں لیتا ہوں، جیسے
یہ جو محمد علی بوگرا اور پھر وہ جو چودھری صاحب تھے، اس طرح سے آپ نام لیتے جائیں گے تو 5-6 حکومتیں آپ کی 5-6 سالوں میں چینج ہوتی گئی، اور پھر 58 میں مارشل لا لگ گیا. کیونکہ جمہوریت ہمارے ملک میں شروع سے ایولیوشن کی طرف گئی ہی نہیں. اس کے جانے کے پروسیس کو 58 میں 56 میں روک دیا گیا. اب اس کے رک جانے کے عوامل، اس پہ بھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کیوں روکے گئے، کیا وجہیں بنی، کیا سوشل پوزیشنز تھیں اس وقت، کیا ملٹری پوزیشنز تھیں. اب 58 میں جب آپ ایوب خان کی حکومت آئی تو 10-12 سال انہوں نے بھی نکال لیے، اور اس دورانیے میں جو سوشل جو پولیٹیکل سسٹم ایوالو ہوا وہ بھی بڑا کلریبل ایکسرسائز ہوئی. اس میں بھی لوکل باڈیز کے ذریعے سے انہوں نے، کیونکہ ان کو دنیا فیس دکھانا ہوتا ہے کہ ہم جمہوری ملک ہیں، تو وہ بھی نہیں چل سکا. اس کے بعد 70 میں بھٹو صاحب کا زمانہ آ گیا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش 71 میں جو یہ چیز یہ مس ہیپ ہوا، اس کی بھی بڑی پرانی ریزننگ ہے. وہ 48 سے ریزننگ شروع ہوتی ہے، جب بنگالیوں نے کہا کہ ہماری میجورٹی ہے. سرور صاحب والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بالکل انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی لینگویج کیجیے، اور روپیہ جو ہے اس کا نام ٹکا رکھیے، بنگالی زیادہ ہیں، ان کی کنٹریبیوشن زیادہ تھی، اور ان کا علاقہ بھی یعنی کہ پاپولیشن زیادہ تھی، بالکل زیادہ تھی. تو اس پہ وہ قائد اعظم صاحب کو منایا گیا کہ وہ ڈھاکہ گئے، انہوں نے تقریر کی وہاں. تو اس وقت تو بنگالی مان گئے جوش میں، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ there will be one language and rupee will be پاکستان روپی. تو وہ جو کیونکہ قائد اعظم کا بڑا ماسز پہ اثر تھا، تو لوگوں نے اپنے لیڈر کی بات مانی اس وقت. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے، اس پہ ساری رپورٹیں ہیں دنیا کی. محمد رحمان رپورٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسری لوگوں کی پرسنل ایکسپیرینس ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے. انہوں نے اپنے سسٹم کو ایوالو، جمہوری سسٹم کو ایوالو ہونے ہی نہیں دیا. کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کو آپ پالتے ہیں، اس کو چلنا سکھاتے ہیں، وہ پھر وہ بولنا سیکھتا ہے، پھر اس کو اسکول بھیجتے ہیں، تو اس طرح سے جا کے وہ 30-32 سال کی عمر میں جا کے اچھا خاصا ایک کمپوز انسان بنتا ہے، جس میں ماں باپ شامل ہوتے ہیں، محلے والے شامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے دوست شامل ہوتے ہیں. یہ پروسیس ہوتا ہے گرومنگ کا. تو ہمارا پروسیس شروع سے ہی گرومنگ ہوئی ہی نہیں ہماری، نہ پولیٹیکل سسٹم کی ہوئی، نہ جمہوریت کے لیے ہمارے لیڈر تو تھے ہی تھی. اس کے بعد جتنے لیڈر بنے وہ سارے سیٹ اپ اور سلیکٹڈ لیڈرشپ بنی. اب کون سلیکٹ کرتا ہے وہ بھی اس کی بھی تاریخ شاید، اس کے بھی بڑے عوامل ہیں اس کے پیچھے بھی. تو ہمیں جوان ہونے دیا ہی نہیں، ہمیں وہی باہچوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کمنگ ڈیز کے اندر کہ یہ ہوا کیوں، اور یہ جب آپ نے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ کیپٹل آپ نے موو کر دیا کراچی سے، اس کے بعد کیا پرابلمز آئیں آپ کی معیشت اور آپ کی پولیٹکس کے اندر. اس کے بعد آپ بہت پھر فوجی حکومتیں کس طرح آتی رہی اور کس طرح مینیپولیشن ہوتی رہی. یہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر. آج آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور 38 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ پوری ایک نسل جو جوانوں کے بڈھی ہو جاتی ہے، یعنی پوری نسل کا ایک پیدا ہونا، جوان ہونا اور بڑھاپے کی طرف چلے جانا ایک بہت لمبا عرصہ ہے. میرا سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے جو قانونی سسٹم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے مربوط سوال یہ تھوڑا سا لینتھی ہے، تھوڑا سا اس کو سیگمنٹ میں، لیکن آپ اس کو ایک ہی پوائنٹ میں کور کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنوکشن ہوتی ہے، لیٹس سے کہ پولیس نے کسی معاملے کے اندر کوئی قانون توڑا گیا، اس کو اریسٹ کیا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی آر کٹتی ہے، پھر پروسیکیوشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بیکاز ہمیں تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی پروسیکیوشن کا کوئی پراپر سیٹ اپ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے. آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دوسرا، عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے، جیسے ہم باہر کنٹریز میں رہیں، ہم تو بڈھے ہو گئے باہر کنٹریز میں، تو ہم ان کا سیٹ اپ زیادہ پتا ہے کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں اور بھگتا بھی ہے اور بھگتایا بھی ہے کہ اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ سب سے اہم معاملہ عدالت کے اندر ریپرزنٹیٹ تو ہو جاتا ہے وکیل کی طرف سے، لیکن اصل جو کیس بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے. اگر پولیس بھی یہاں کوئی غلطی کر جاتی ہے
تو پروسیکیوٹر آفس جو ہے وہ اس کو یا تو عدالت پہنچنے نہیں دیتا ہے یا تو اس کو وہیں سے فارغ کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ عدالت پہنچتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پروسیکیوٹر اپنا پورا ہوم ورک 100% کر کے آتی ہے, پھر کہیں جا کے اس کو ڈیفینڈ یا اوفینڈ کرتی ہے عدالت کے اندر. پاکستان کے سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح سے ہمارے دوسرے سسٹمز تباہ ہوئے, اور ان تباہی کی ریزننگ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی, لیکن آپ نے کہا کہ دوسرے پروگرام میں شفٹ کریں گے. بالکل. تو اسی طرح سے جوڈیشل ہسٹری بھی ہماری بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے پاکستان میں. جوڈیشل سسٹم کو خراب کرنے, اب جو باتیں آپ نے کی نا کہ پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹتی, پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی, انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی بڑی کلریبل چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جج کے پاس جب کورٹ میں کیس جاتا ہے تو وہاں بھی لوگ ایسا محسوس نہیں کرتے, ان کو نظر نہیں آتا کہ انصاف ہوا ہے, یا انصاف ہوتا بھی ہے تو بڑا دیر سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق ہماری شروع کی جوڈیشل سسٹم کے پیدا ہو, کیونکہ انگریزوں نے تو سسٹم دے دیا, قانون سارے انگریزوں نے بنائے, سارے 1800 والے ہیں, قانون میں تو کوئی برائی نہیں ہو. انگریز نے جو قانون بنایا وہ ٹھیک ہے, کسی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ کچھ چیزیں اس میں جو آج کل کی ماڈرن دنیا ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, لیکن کیونکہ ہم بھی اب اتنے ماڈرن نہیں رہے, ہمارا سسٹم بھی اتنا ماڈرن نہیں ہے کہ ہم انگلینڈ یا امریکہ کے سسٹم سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں. لیکن جو بھی سسٹم ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک خراب شدہ سسٹم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کو خراب ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ میں کہوں گا کہ جوڈیشری خود کا ہے. اگر آپ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری منیر سے شروع کریں اور یہاں چودھری افتخار سے یا آپ نے جسٹس منیر کا نام لے کے جو میرے دماغ کی گھنٹیاں تھی سب آپ نے بجا دی. آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا. جی کنٹینیو کریں. تو اگر ہم جسٹس منیر سے شروع کریں اور آ کے ہم ثاقب نثار تک رک جائیں تو اس کے دورانیے میں دیکھیے پاکستان میں کوئی ایک آدھا ہی آپ چیف جسٹس کا نام لے سکیں گے جس نے کوئی اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو. ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ خراب کیا اس ماڈرن صدی میں چودھری افتخار نے, جس کو ہم وکیلوں نے ہیرو بنایا. ہم بھی ان کے ایجیٹیشن میں شامل تھے, لیکن انہوں نے بہت نقصان دیا ہماری جوڈیشل سسٹم کو, منیر سے بھی زیادہ نقصان دیا. منیر صاحب کے فیصلے تو پھر بھی چلو کسی حد تک, کیونکہ اس وقت تو نیا پاکستان تھا, اور جو جس طرح سے اپوائنٹمنٹس کیونکہ گورنمنٹ ججز کے کرتی تھی تو وہ گورنمنٹ اپنے حساب سے لوگوں کو جج بناتی تھی. وہ سسٹم کوئی 2009 تک رہا, جو چودھری افتخار نے بعد میں چینج کیا. لیکن وہ جو مونارکی پولیٹیکل اور بیوروکریٹ انسٹیٹیوشن جو طریقے تھے وہی طریقے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بھی اسی کلریبل ایکسائز کی پوزیشنز پر اپوائنٹمنٹ ہونے لگی. اب ہمارے جیسے چودھری افتخار کے بعد ثاقب نثار, اب دنیا میں اگر کوئی ان ججوں کو دیکھے گا, ان کی کورٹ پروسیڈنگ سنے گا, تو کوئی بھی ان کو جج نہیں کہتا. ایون ہمارے وکیل بھی آج ان کو جج نہیں مانتے. جب وہ تھے تو کیونکہ ہر کوئی کنٹمپٹ سے ڈرتا ہے, جیل جانے سے ڈرتا ہے. اگر ایک دفعہ پاکستان میں کوئی جیل چلا جائے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, خرچے بڑے ہیں, بڑے مسئلے ہیں, تو کوئی اس وقت بولتا نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انقلابی بولتے ہیں, لیکن پھر بھی اس چھوٹے سے کوانٹم انقلابیوں سے کوئی صورتحال بنتی نہیں. تو ہمارے جوڈیشل سسٹم کو شروع سے ہی خرابی جو پرانی گاڑی کی طرح ہی چلایا گیا. اس کو نہ انجن اوورال کیا گیا, نہ اس میں ٹائر ڈالے گئے نئے, نہ اس کا کوئی کوشن بنائے گئے, نہ کوئی ہیڈ لائٹس بنائی گئی. جس کو جس طرح سے آیا وہ اس نے اس طرح سے چلاتا گیا. اور کیونکہ جیسے میں نے کہیں ایک آیت میں پڑھا قرآن شریف کی کہ جس معاشرے میں میرٹ اور انصاف نہیں ہوگا تو بلا کہتا ہے میں اس معاشرے کو آسمان سے زمین تک فساد میں بھر دوں گا, تباہ کر دوں. تو اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لیں تو بھی دیکھیں ہم ہمارے پاس میرٹ تو رہی نہیں بالکل کسی بھی. اب دیکھیں ہماری اپائنٹمنٹ جیسے ججز کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ہائر جوڈیشری کی اپائنٹمنٹس, ہائی کورٹس کو لے لیں, ہائی کورٹس کی اپائنٹمنٹ ڈائریکٹ ہمارے یہاں کچھ ججز ہائی کورٹ کے سینئر اور کچھ سپریم کورٹ کے سینئر ججز اپائنٹمنٹس کرتے ہیں. آپ کو 100 ججوں میں سے 2, 4, 8 جج ایسے ملیں گے جو اپ ٹو دا مارک ہوں گے, میرٹ پہ ہوں گے, یا جو اپنی میرٹ پر جج بنے ہوں گے کسی طرح سے. باقی ٹوٹل اوور آل گروپنگ
اور ایک ہمارا دو تمہارے دو ہمارے دو تمہارے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، اس تھیوریز پر ہماری جوڈیشری کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں. میں بھی مجھے آپ کا پروگرام ظاہر نشر ہوگا تو مجھے کہیں گا کوئی کنڈیم نہ میں نہ لاتے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ میرٹ ہمارے ملک سے چلی گئی ہے، اور ہمارے ملک سے میرٹ بھی چلی گئی ہے، ہمارے ملک سے انصاف بھی چلا گیا. ہائی کورٹ میں ایک سول سوٹ اگر کوئی داخل کرتا ہے تو وہ اس کی اینڈ فرسٹ اسٹیج کی اینڈنگ پوزیشن 5 سے 10 سال ہے. Oh my God. اور پھر اس کے بعد 4 سال 5 سال اپیل چلتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ چلے، سپریم کورٹ میں قائم پھر ذرا جلدی ہو جاتا ہے، مطلب 15 سے 18 سال ایک لسٹ کو فائنلائز ہونے میں لگتے ہیں، جو کہ معمولی میں نے آپ سے گھر خریدا، ہمارا سودا بگڑ گیا، میں نے آپ پہ کیس کر دیا، اس کیس کو بھی 10-12 سال لگتے ہیں. تو 10-12 سال تک جو 10-12 سال تک جو جس کا حق ہے وہ بھی رگڑا کھا رہا ہے، اور جس کا نہیں ہے وہ جو وہ مزے کر رہا ہے. اس کا مطلب موجیں وکیلوں کی ہیں، ان کو فیس ملتی ہے، ہارتے ہیں تب بھی فیس ملتی ہے، جیتتے ہیں تب بھی فیس ملتی ہے، بالکل، کیونکہ ہارنے کے بعد ایک پارٹی اپیل میں جاتی ہے. اور آج کل تو ججوں کی تنخواہیں بھی بہت اچھی ہیں، اور وہ آج کل ہائی کورٹ کی تنخواہ کم سے کم بھی 10-12-15 لاکھ روپے کے قریب جا کے ایک جج مہینے میں پڑتا ہے. تو اندازاً کتنے اس وقت سندھ سپریم کورٹ کے نخر سپریم کورٹ میں تو فیصلے جلدی ہو جاتے ہوں گے؟ ٹوٹل 17 جج کی اسٹرینتھ ہے، 17 جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ میں تقریباً کوئی 40 کی اسٹرینتھ ہے، جس میں سے کوئی اس وقت 36 یا 35 کام کر رہے ہیں. تو اس وقت جو اوور آل کنڈیشن سندھ کی ہوئی ہے یا پرٹیکولر کراچی کی ہوئی ہے، وہ تو بہت زیادہ تباہ ہو چکی، تباہی ہے. اس کے اندر آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کراچی کو دیکھیں یا اوور آل سندھ کو دیکھیں، نہ اسکولوں کی حالت صحیح ہے، نہ ہاسپٹلس کی حالت صحیح ہے، نہ سڑکیں صحیح ہیں، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے ملک میں ہمارا پیارا ملک ہے جس میں ہم پیدا ہوئے، اور ہم تو خیر انڈیجینئس ہیں، یہیں پیدا ہوئے شروع سے ہی، جب پاکستان نہیں بنا تھا تب بھی ہم اسی خطے کے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں نے بہت قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے. تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو بھی جو ہمارے ملک میں جو سیاستدان یا سیاسی نظام یا بیوروکریسی جس پوزیشنز پر چلتی ہے، اس پوزیشن میں ان کے 3 ایجنڈاز ہیں. اب اس کو آپ انسائٹ ریگولیٹر کہہ لیجئے، کرنٹ پولیٹیکل سسٹم کہہ لیجئے بینگ ریگولیٹڈ بائی دی ریگولیٹرز، یا ہماری بیوروکریسی جو کہ خود اپنے آپ کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے لیکن ان کو بھی سپروائز کرنے کے لیے بھی اوپر ریگولیٹرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل سینیریوز بھی ہیں اس میں. تو ہماری جو ٹوٹل سسٹم 58 کے بعد اس پوزیشن پر چل رہا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے، انسٹیبل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہونی چاہیے، انسٹیبل وہ کیا کہتے ہیں، انسٹیبل لا اینڈ آرڈر سچویشن، انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن، انسٹیبل اکنامک سچویشن. یہ تینوں انسٹیبل رہیں گی اس ملک میں تو ہی جن کو یہ ملک چلانا ہے وہ اس ملک کو چلا سکیں گے. کیونکہ فیلیور کی طرف جب ملک جاتا ہے تو ایک آدمی کو زبردستی کر کے، جیسے گھر میں کوئی ہوتا ہے نا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور بچے صحیح نہیں کام کرتے، وہ ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ چلو اب تم سے نہیں ہو رہا میں کروں گا. اب وہ بوڑھا آدمی اس سے تو نہیں ہونے والا، پھر بھی خرابی ہو جانی ہے. تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ 3 سبسسٹنگ پوزیشنز ہمیشہ پاکستان میں رہی ہیں. انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم، انسٹیبل اکنامک سسٹم، انسٹیبل لا اینڈ آرڈر سچویشن. یہ جب تک اپنی جگہ قائم رہے گی، کیونکہ اسی پر ہمارے حکمرانوں کا سروائیول ہے. کوئک چینجز آف دا گورنمنٹ، اب دیکھیں نا جمہوری سسٹم تو ایوالو ہوتا ہے صدیوں میں، 200 سال 300 سال لگتے ہیں. انگلینڈ کو دیکھ لیجیے، یورپ کو دیکھ لیجیے، امریکہ کو دیکھ لیجیے، ساری دنیا کو دیکھ لیجیے. انہوں نے جو ہے نا سارے سسٹم کو ایوالو ہونے کے لیے ان کو 200 سال لگے، 300 سال لگے. ہمیں ابھی 70 سال ہوئے، اور 70 سال بھی ہم نے اس طرح گزارے کہ ہم بگڑنے کی طرف جا رہے، بننے کی طرف نہیں جا رہے. یہ کنٹینیو بگڑ ہی رہے ہیں. پاکستان میں ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان میں جس کو ہم پرائم منسٹر بنائیں. ایک آپ نے چنا، یعنی کہ وہ کیونکہ وہ ورلڈ وائڈ ریکگنائز کرکٹر تھا، وہ ساری عمر وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا تھا. اور اس کے بعد جب وہ سلیکٹ ہوا
تو وہ اس نے کیا کیا آپ کے سامنے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا شروع میں اس کو بک اپ کیا جاتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو اور حکومت کو, پھر سال 1.5 سال کے بعد اس کو فیلیور کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر فیلیور کے بعد ٹاپل کیا جاتا ہے اس کو. تو یہ سسٹم اسی طرح سے سلیکشن, فیلیور, ٹاپل, یہ تین. ابھی یہ ٹاپل کی طرف آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو ٹاپل کی طرف نہ جائے, لیکن کیونکہ اس کا فیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے, فیلیور کیونکہ اس سے نہیں سنبھل پا رہا, اکنامک پوزیشن سنبھل نہیں پا رہی ہیں, اس کے پاس ٹیم نہیں ہے, ٹیم وہی پرانی ہے جو نواز شریف کے پاس تھی یا بینظیر کے پاس تھی, وہی بیوروکریسی ہے, وہی ٹرینڈ بیوروکریسی, پچھلی ٹرینڈ کی نئی ٹرینڈ آ جاتی ہے. تو وہ سسٹم کو ہم اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے پاس مواقع فراہم ہی نہیں کیے جاتے. اگر موقع کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کی یا تو ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے, یا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, یا خراب کر دی جاتی ہے. تو وہ پھر وہ کرپلڈ آدمی جیسے چلتا ہے, لنگڑا لولا کانا, تو وہ اس طرح سے ہمیں دوڑایا جاتا ہے. تو ہم اندھے لولے لگڑے کانے کس طرح سے کام کریں گے, وہی کام ہو رہا ہے. تو عوام بھی تو بے شعور ہے اس سلسلے میں, ان کو بھی کوئی زیادہ آگاہی تو نہیں ہے اس معاملے میں. کیوں وہ اتنے پریشان ہیں اپنے معاشی معاملات کے اندر کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں, جبکہ اگر عوام میں شعور آ جائے تو آئی تھنک کہ وہ اس کچھ نہ کچھ وہ بہتر کر سکتے ہیں. عوام میں شعور تب آتا ہے جب عوام شعور مند ہونا چاہے. ہمیں ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو شروع سے لے کر آج تک اتنے مسئلوں میں الجھایا گیا ہے کہ ہر کوئی کسی, دیکھیں نا, جہاں کنزیومر سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوتی, جو کنزیومر ہیں ہمارے, جو سول رائٹس کے کنزیومر ہیں, جو کھانے پینے چیزوں کے کنزیومر ہیں, بجلی کے کنزیومر ہیں, جو کنزیومرز کی جو ہوتی ہے سوچ, وہ کنزیومر کی سوچ, وہ اپنے بہت سے مسئلوں میں, ان کو ایسے مسئلوں میں, بیسک چیزوں میں الجھایا ہوا ہے کہ وہ یکجا ہو کے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے چلنے دو, چھوڑو یار, ہمارا کیا جاتا ہے یار, یہ خود ہی وہ, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہمارا ایک دوست تھا, وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا, تو اس سے میں نے کہا یار تم یہاں 2000 گز کے بنگلے میں رہتے ہو, 10-20 گاڑیاں ہیں تمہارے پاس, تمہارا اچھا کاروبار ہے, تم کیوں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے یار مجھے, میرا گاڑی چلانے کا مجھے پیشن ہے, میں کراچی میں سڑک پہ گاڑی نہیں مزے سے چلا سکتا, تو اس لیے میں اس ملک میں رہوں گا. میں نے کہا یہ کیا ریزن ہوا؟ تو لوگ اس اتنی سی چیز پر اتنے نالاں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم اپنے, ابھی آپ کو شناختی کارڈ بنانا ہے تو بھی آپ کے لیے پرابلم ہے, 2 دن چاہیے آپ کو لائن میں کھڑے ہونے کے لیے. آپ کو کسی ریونیو آفس میں کام ہے تو بھی آپ کا کام نہیں ہونے والا بغیر پیسوں دیے. مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو فرسٹریشن نہ ملتی ہے. اب جو فرسٹریٹڈ قوم ہوتی ہے وہ کبھی گروم نہیں ہو سکتی, کبھی ایجیٹیٹ نہیں کر سکتی, کبھی انقلابی نہیں بن سکتی. ہاں انقلابی بن بھی سکتی ہے, لیکن اگر ان کو اتنا ڈپرائیو کر دیا جائے, اتنا پسماندہ کر دیا جائے, ان کے ذہنوں میں اتنا ڈر بٹھا دیا جائے کہ وہ پھر تو آپ کو پتا ہے پھر تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے یہاں ایک دم ہمارے پاس مسئلہ ہی نا, ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اگر کوئی سیاستدان کوئی بات کرتا ہے تو ایک دم سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی اور اچھی سی ریفارمنٹ بات کرے تو اور چیزوں کو خطرہ ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزوں کو بہت جلدی خطرہ محسوس کیا جاتا ہے, اور وہ خطرہ محسوس کیا نہیں جاتا بلکہ خطرہ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو فورسز جو ہمیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں وہ انٹرنیشنل فورسز بھی ہو سکتی ہیں, لوکل فورسز بھی ہو سکتی ہیں, جن کا انٹرسٹ زیادہ ہے ان چیزوں میں, تو وہ کبھی آپ کو اس کو آپ وہ آپ کو اس پوزیشن پر لا کے کھڑا کرنے تک آپ کو سیڑھی پیچھے سے کھینچ لی جاتی ہے وقت کے اوپر. آپ چھت کے اوپر پہنچنے والے ہیں تو نیچے سے سیڑھی ہٹ گئی, آپ ڈھڑام سے نیچے وہ آپ نے کبھی کھیلی ہے چھکا کھیلتے ہیں جو جس میں سانپ ہوتا ہے, اس پر پہنچ کے تو سیدھا تیر میں آ جاتے ہیں. بالکل. تو ہماری سیاست, ہماری حکومت, ہمارے انسٹیٹیوشن اسی اس چھکے والی جو نانگڑ کہتے ہیں, لوڈو کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ سانپ سیڑھی کہلاتا ہے ہمارے تو. سانپ
تو ہم سانپ سیڑھی والے یعنی کہ کنویس پہ بیٹھے ہیں، سسٹم میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں کسی وقت بھی ڈنک لگتا ہے، پھر زیرو سے شروع ہو جاتی ہے گنتی ہماری. وہ پٹھان کا پرانا لطیفہ ہے نا کہ اب ہم نمبر 1 سے شروع کرے گا. صحیح کہہ رہے. اچھا تو یہ ہے تو افسوسناک بات، اور لیکن اب اس کے اوپر اب تو ہنسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ بھی لیں اور کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں تو بہت سارے جو عوامل ہیں، سیاسی عوامل ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ ڈفرینٹ ریگولیٹری فورسز ہیں، لوکل بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہیں، IMF بھی ہو سکتا ہے، ہمارے کچھ اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کو ہم ہر میدان کے اندر کوئی نہ کوئی ریگولیٹر تو بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ جو دل میں مچلتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایسا ممکن رہا ہے کہ یہ پورا سسٹم ایک دن چینج ہو جائے اور ہم جو ہے وہ اباؤٹ ٹرن کریں ترقی کی طرف، امن کی طرف اور اسٹیبلٹی کی طرف؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل. دیکھیں اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، یہ جو کارخانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں ساری چیزیں آپ موجود ہیں اور آپ نے خود سے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب جیسے انگلینڈ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، جرمنی کو لے لیں، فرانس کو لے لیں، اسپین کو لے لیں، جتنے بھی ملک دنیا میں دیکھیں وہ ہم سے زیادہ ورث تھے. انگلینڈ میں ہاؤس آف لارڈ کی سیٹ جو ہے 500 پاؤنڈ میں بکتی تھی. ٹھیک ہے، ڈبو روٹی لے کر آپ اسٹریٹ پر نہیں جا سکتے تھے. انگلینڈ میں ڈبو روٹی آپ سے یورپ میں چھین لیتے تھے. ہم سے زیادہ کرپٹ لوگ تھے، ہم سے زیادہ معاشی بدحال لوگ تھے. وہ جب سدھر سکتے ہیں تو ہم تو پھر بھی معاشی بدحالی تو ہمارے اس سب کانٹیننٹ ریجن میں کبھی رہی نہیں. جو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی بدحالی ہے، لیکن آج سے اگر 50 سال پہلے، 40 سال پہلے اگر آپ سینیریو کو دیکھیں تو معاشی بدحالی اس خطے میں سب کانٹیننٹ میں نہیں تھی. پورے سب کانٹیننٹ میں معاشی بدحالی نہیں تھی. آدمی 2 وقت کی روٹی کھا نہیں تھی، تبھی تو رش تھا، تبھی تو انگریز آیا تھا، ورنہ وہ کیوں آتا؟ کیا کرنا؟ نہیں انگریز دیکھیں، انگریز تو دیکھیں نا، جب انگریز یہاں آیا تھا تو یہ بہت خوشحال ایریا تھا ورلڈ. بالکل خوشحالی تھی تو آیا نا، ورنہ وہ نہیں آتا. انگریز تو آیا ہی لوٹ ماری کرنے نا. اس دیکھیں پورے سب کانٹیننٹ میں خلجیوں نے بھی لوٹا، افغانیوں نے بھی لوٹا، سب نے لوٹا، عربوں نے بھی لوٹا، تیمور نے بھی لوٹا. سارے آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، انگریزوں نے آخری تو انگریز رہے. تو ہندوستان کو تو گورن کیا ہی انویڈرز نے ہے. جو اگر ہمارے جتنے بھی ہم انویڈرز گنوا لیں سب کانٹیننٹ میں، وہ سارے ہمارے ہیروز ہیں. لیکن پرابلم یہاں پہ کشور بھائی یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے انویڈرز ہیں ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ان کو ہیروز بنا کے پیش کیا گیا. یہ ایک جو ڈسٹورشن ہے تاریخ کے اندر، جو تاریخ مسخ کی گئی ہے اور وہ پڑھائی گئی ہے، وہ اس نے بھی بہت بربادی ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو نسلیں جوان ہوئی ہیں وہ پڑھ کے وہ بالکل اس چیز کو، ہیرو کو جو ہے وہ اصل میں ولن سمجھ رہے ہیں، اور جو اصل میں ولن تھے ان کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے جتنے افغانی، جتنے آپ کے اب غزنوی اور یہ محمود اور یہ سب اٹیکرز تھے اس خطے کے اوپر. یا جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کے اندر ایک نام بڑا لیا جاتا ہے، بلکہ اتنا مقدس بنا دیا گیا اس نام کو، محمد بن قاسم. ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری تاریخ کے ساتھ بھی ہماری چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. اب جو نسل آ رہی ہے یا جو اب نسل چل رہی ہے، وہ ان کو ریفلیکشن ایسا دیا گیا ہے کہ وہ جو انویڈرز تھے وہ ہمارے ہیروز تھے، جنہوں نے ہمیں لوٹا، ہم سے ساری دولت چھین لی، ہمارے بچوں کو بھی قتل کیا، لوٹ ماری بھی کی، اور وہ ہم پہ حکومت بھی 100-200 سال کر کے چلے گئے. وہ ایکچوئل تاریخ پر آنے کی بجائے ہم پھر وہ اصل بیچ میں پھر مذہب کی بات آ جاتی ہے جس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو وہ بڑا ٹیکنیکلی جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں، جو آپ نے 5 نام پہلے بھی لیے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ریگولیٹر، جو ہمارے ریگولیٹر نے انہوں نے بائی اسکیم ہماری سیاست میں ریلیجن کو انجیکٹ کیا. اور کیونکہ جب آپ سیاست میں، کیونکہ انگلینڈ بھی تب ترقی کر سکا جب انہوں نے چرچ کو الگ کیا اور سیاست کو، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ چرچ جب تک انگلینڈ میں چرچ تھا کنگ، کیونکہ کوئی بھی چیز چرچ کے بغیر اس کے کام ہی نہیں ہوتا تھا.
تو جب انہوں نے چرچ کو الگ کیا اور سیاست کو الگ کیا تب جا کے وہ کسی یعنی کہ اپنے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو معاشی سسٹم کو ٹھیک کر سکے. تو ہمارے یہاں پچھلے 200 سال سے یا اب 70 سال سے کیونکہ شروع دن سے ہم نے وہ تھوڑا سا یعنی کہ جو میڈلنگ کی پالیٹکس میں مختلف چیزوں کی میڈلنگ ہوئی تو اس سے سارا اس میڈلنگ کی وجہ سے وہ ہمارا سسٹم کیونکہ اگر کوئی بات کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنی میڈلڈ چیزیں ہو گئی ہیں پالیٹکس میں کہ آپ پھر وہیں آپ کو رک جانا پڑتا ہے. تو جب تک یہ چیزیں آپ محدود نہیں رکھیں گے کیونکہ مجھے میں نے کہیں اس میں کسی سورہ میں پڑھا کیونکہ میں ریلیجیس بکس بھی پڑھتا رہتا ہوں تو اس میں کہیں میں نے پڑھا کہ جب آپ کیونکہ جو آپ کا جو سماجی نظام ہے سماجی نظام آپ جو چلاتے ہیں تو اس میں کیونکہ دین ایک بہت پرسنل چیز ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ اس کو بیس کر کے آپ اخلاقیات تو انسان کو سکھا سکتے ہیں, اللہ کا دین تو سکھا سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں آپ یعنی کہ حکومت کرنے کا رائٹ, کیونکہ اللہ نے بھی جو سسٹم دیا ہے اپنی کتابوں میں, جو الہامی کتابیں ہیں ان میں بھی انہوں نے جو حکومت کرنے کا رائٹ پھر بھی انہوں نے لوگوں کو دیا ہے. بالکل لوگوں کو دیا ہے. تو جب تک لوگوں کو دینے سے مقصد یہ کہ اب اس میں اگر آپ لوگوں کی گرومنگ اس طرح سے کریں گے کہ وہ ہر چیز سے ڈر کے چلیں تو وہ پھر معاملہ ٹھیک نہیں چلتا ہے. تو وہ جو ہماری ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں اصل بات بتائی نہیں جاتی اور صرف ہمیں سنی سنائی باتوں پر ہمیں لگایا جاتا ہے. بائی اسکیم یہ سب کچھ ہو بائی اسکیم یہ ہو سسٹمیٹکلی یہ کیا گیا ہے. اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ان تمام موضوعات کے اوپر بالکل دلائل کے ساتھ آہستہ آہستہ جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں اس طرح یہ چیزیں ریکارڈ پر لائیں کہ جو ہوا ہے اصل میں. اب اس کے اندر ہم گرے ایریاز کے اندر میں اس کو ایک چیز ایڈ کر دوں. اگر کیونکہ ہمارے یہاں لوگ خود سے ریلیجن کو پڑھتے نہیں پڑھتے اور دوسرے کی کہیں بات پر چلتے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر لوگ خود سے دین کو پڑھ لیں اپنی زبان میں تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر کوئی انسان بن نہیں سکتا. کیونکہ ہمیں خود سے پڑھنے کا سسٹم ہمیں پاکستان میں دیکھیں دین پڑھانے کا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہمارے اسکولوں میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دینیات میں ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہم پڑھتے تھے بڑی آرام. ہمیں مجھے آیتی بہت سی یاد تھی میں پڑھتا تھا. تو اس لیے اب دیکھیں اب جو نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں دین کو پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دین پڑھائیں اور صرف دین پڑھائیں تو بھی وہ اچھے لوگ بن سکتے ہیں. لیکن پڑھایا نہیں جاتا ہے نا. اس کے اندر تو بہت ساری سسٹمیٹکلی ایسی چیزیں انجیکٹ کی جاتی ہیں ڈسٹورٹ کی جاتی ہیں کہ پھر وہ دین نہیں رہتا ہے, پھر وہ ایک فساد کا ایک ٹول بنا دیا جاتا ہے. بہرحال یہ حقیقت یہ ہے کہ دین کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو وہ قابل احترام ہے. اور ہماری نظر میں میری ذاتی طور پہ جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی تمام دین کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو بس میں ہی ٹھیک ہوں. I have to study other religion also. ادر ریلیجن آلسو. مجھے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے دوسرے تمام ادیان کا بھی جو میرے ساتھ بستے ہیں پاکستان میں. پاکستان ایک گھر ہے ہمارا, اس میں بہت سارے لوگ بستے ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک گورنمنٹ کی ایک چیز جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھی ہے وہ یہ کہ سکھوں کے لیے تو آپ نے گرودوارا بنا دیا. بہت اچھا کام کیا, بہت ہی نیک کام کیا آپ نے. ان کی آسانی پیدا کی, ان کے گرو تھے ان کے جنم بھومی کو انہوں نے آپ نے کنسٹرکٹ کر کے دیا اور ویزا فری بھی کر دیا. لیکن یہ صرف سکھوں کے لیے کیوں کیا, دوسری کمیونٹیز کی کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تھی اس لیے آپ نے کر لیا. باقی دوسری کمیونٹی کو آپ کوئی اس کا پرسان حال نہیں. ہر کمیونٹی اپنے اپنے لیول پہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور وہ جو ہے وہ ورنریبل ہے, ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی بیسک سپورٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن ہم نے یہ دیکھا
کہ سکھوں کے لیے آپ نے بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر اور بہت ہی اچھے بجٹ کے ساتھ آپ نے ایک پوری بلڈنگ قائم کر دی, کوریڈور بنا دیا ویزا فری. یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی, یہ آپ نے پاکستانیوں کی مدد نہیں کی, جبکہ سکھ ہمارے بھائی پاکستانی بھی ہیں, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں تو معذرت ان کے ساتھ, ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن یہ سب کے ساتھ ایکول ہونا چاہیے. یہ صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ ایک کمیونٹی کو جو وہ کرتے ہیں اور دوسروں کو نہ کریں, یہ غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح قانون کے حساب سے بھی جو ہم دیکھتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, قانون کے حساب سے بھی مختلف قوانین ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیں اب پوزیشن یہ ہے کہ قانون, ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اپنا جواب بھی دے دیا. اب جواب یوں دے دیا کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسٹوری. دیکھیں انڈیا ہمارے پاکستان اینیمی کنٹری ہے ہمارا, ہم سے اس کی دشمنی ہے. اب دشمنی کا بیسس کیا ہے وہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے. اب جب ہم ایک اینیمی کنٹری کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے یا جو ہماری ریلیجن کا بھی بیسس ہے اس پالیسیز میں, تو کیونکہ ملٹی ریلیجن کے لوگ ہندوستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں, کیونکہ ملک تو ایک ہی تھا پہلے ہی. اب سکھ جو ہیں شروع سے, کیونکہ وہ ایک سیپریٹ تحریک ان کی چل رہی تھی, اور کیونکہ ایک جو پراکسی وارز کا ایک جو سسٹم ہے, اب وہ سکھوں کی مدد کرنا, وہ کیونکہ اب پنجاب بڑا صوبہ ہے اور ان کی مطلب یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو آپ نے صحیح لیا, میں زیادہ نہیں کہہ رہا اس میں, کیونکہ آپ نے خود جواب دیا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. یہ پولیٹیکل بھی نہیں کہیں گے اس کو, ایک یعنی کہ ایک اسٹریٹجک اسٹیپ ہے یہ. لیکن اس سے کیا اوور آل پاکستانیوں کی خدمت ہوئی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوا. ریلیجن دیکھیں نا, جتنے بھی پاکستان میں یا ہندوستان میں لوگوں کے پریویلیجز کے یا ان کے جو آستانے ہیں یا جو چیزیں جہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں ریلیجن کے حساب سے, تو جیسے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی کہا تھا یونائٹڈ کیا نیشن نے کہ بھئی یہ سب یہودی بھی وہاں آ سکتے ہیں, جیسے حضرت عمر کے زمانے میں تھا کہ یہ اوپن سٹی ہوگا, سب یہاں آ سکتے ہیں, اپنے جو جگہ ہیں ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو فرسٹ کروسیڈ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, پھر لمبی بحث ہو جائے گی, تو وہ اوپن سٹی ہونا چاہیے یروشلم کو. تو یہ ریلیجن کے بیسس پر اگر مختلف ریلیجن کی کچھ چیزیں ایک ملک میں ہیں تو وہ اوپن سٹیز ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر یہ اس کو ہم اگر پازیٹیو پوزیشن سے لیں, پولیٹیکل آسپیکٹ کو نکالیں, تو سکھوں کا سب سے محترم جگہ یہ ہے جہاں انہوں نے اس کو اوپن کیا ہے. لیکن اب وہ اتنی جلدی کیا اور بڑا بجٹ دے کے کیا, کیوں کیا, وہ تو دیکھیں نا, اس پہ تو بہت سی چیزیں بہت بحث ہو سکتی ہے. لیکن چلے ان سب چیزوں کو ہوتے ہوئے چلو کام تو اچھا ہوا, کچھ تو ٹھیک. صحیح کہہ رہے, صحیح ہے. بہت اس کی تو ہمیں خوشی ہے کہ کوئی کام تو ہوا کسی کمیونٹی کے لیے, کوئی تو ہوا کام. چلے اس کے بیسس پر آئندہ دوسرے ریلیجن کے لوگوں کے لیے بھی چیزیں ہو جائیں گی. پاکستان میں بہت سی اور بھی ہندوؤں کی بھی جگہیں ہیں, جیسے یہاں بلوچستان میں ایک ہے نانی مندر, وہاں پر بھی ابھی اس گورنمنٹ نے کافی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہیں. انڈیا سے لوگ وہاں بھی آئیں گے تو کوئی کاریڈور یہاں بھی بن جائے گا. پھر وہ دوسری جگہیں بھی ہیں سندھ میں, بہت سے مندر سے, پرانے ایشین مندر سے. تو وہ یہ چیزیں تو اچھی ہیں کہ کمپیریٹیو ریسپیکٹ جو ہے وہ اگر اچھی طرف جاتی ہے, تو آئی تھنک اس کو ہمیں پولیٹیکل رنگ دے کے اس جتنا بھی اچھا کام ہے اس کو ہم اس پہ تنقید نہ کریں تو اچھا ہے. صحیح فرمایا. تو بہت شکریہ. آج کا یہاں تک ہم انٹرویو کرتے ہیں, اور اگلا ہم سیگمنٹ رکھیں گے شعور کا, جس میں آپ بات کریں گے, ہم سنیں گے کہ معاشرے کو ضرورت کیا ہے اور ہم اس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بائی تھاٹ اور فزیکلی ہم کیا کام کر سکتے ہیں. آپ کے تجربے سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے. اور بہت خوش ہوئی کہ ہمارے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو معاشرے کا درد بھی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان تمام مسائل کو, اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ہم پھر نئے شعور سیگمنٹ میں آپ کو دعوت دیں گے, جہاں پہ کوشش ہماری ہوتی ہے شعور بانٹنے کی. تو یہی ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ قانون تو سب آ چکا, جو لائے عمل تھا سب دیا جا چکا. نبیوں کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, ادیان کے ذریعے انسان تک ہر چیز پہنچ چکی. اور لیکن اب انسانوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ صرف قیامت کا انتظار کرے بیٹھ کے.
قیامت میں تو پھر قیامت ہی ہوگی. تو آنے والی نسلوں کو ایک پودا اپنی طرف سے لگا کے چلے جائیں. جب ہم نہیں رہیں گے, جب وہ توناور درخت بن جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ سائے میں بیٹھ کے کبھی ہمیں والے دعا کر دیں. تو بس یہی نیت ہے, اور تو کچھ نہیں. ہم کیا اور ہماری بساط کیا, لیکن بات یہی ہے کہ انسان ہی تاریخ کے دھارے موڑتے ہیں, اور وہ تاریخ کے دھارے کبھی بھی طاقت سے نہیں موڑیں, ہمیشہ قلم سے موڑیں یا پھر اچھی سوچ سے موڑیں. جیسے آپ نے بھی ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. اب سسٹم کو بریک کرنے کے لیے یا اس سسٹم کے اندر سدھار لانے کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں چنا آپ کے چینل پہ بات کرنے کے لیے. اور میرا میسج تو یہی ہے ساری قوم کو کہ یہ اگر ہم صرف جو اللہ کے دیے گئے راستوں پر ہم چلتے رہیں تو آئی تھنک دنیا میں کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں, جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں جو دولت کمانے کا جو ایمبیشس مور دین ٹیلنٹ ہم قوم بن گئے ہیں, تو ایمبیشس مور دین ٹیلنٹ کا کیا حشر ہوتا ہے. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ دولت آپ کو, مال اور اولاد آپ کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. وہ تشبیہ جو مال کی اولاد سے دی گئی ہے وہ کہ کیونکہ آدمی اولاد کے لیے مال کماتا ہے, سمجھتا ہے میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں, لیکن وہی اولاد اور مال آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی. تو جب تک ہم ایمبیشس مور دین ٹیلنٹ نہیں بنیں گے, ایمبیشنس کو نہیں چھوڑیں گے, ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے, تو یہ قوم ترقی کر سکتی ہے. خالی ایمبیشس مور دین ٹیلنٹ ہونے سے ہم تباہی ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. بالکل, بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی پھر شعور سیگمنٹ کے اندر. السلام علیکم. تھینک یو. خوش رہیے. تھینک یو.